अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के आइन में 26वीं तरमीम कर दी गई है। आज बाज़ाब्ता तौर पर गज़ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसे नोटिफाई कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ सेनेट से इस तरमीम को मंजूर करवाया गया और फिर रात गए कौमी असम्बली में ये कार्रवाई चलती रही। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दस्तखत कर दिए और बाज़ाब्ता तौर पे अब ये तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। इस तरमीम के जो मंदरजात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। इस तरमीम के बाद जो आइनी मामलात हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। इस तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका तकर्रुर या तैनाती जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके पैनल में से किसी एक की होनी है। इसके लिए पार्लिमानी कमेटी भी बनाई जाएगी और अब पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए अब जो 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज़ के रिटायरमेंट के बाद जो चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना है, इस तनाजुर में स्पीकर ने चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा, चेयरमैन सेनेट ने और स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं को भी ख़त लिख दिया है और अब जो पार्लिमानी जमातें हैं उनसे नाम भी मांगे गए हैं। बहरहाल अब जुडिशल कमीशन और ये पार्लिमानी कमेटी ये मिलकर जो हैं वो नाम देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर भी करेंगे, साथ साथ आइनी बेंच की तश्कील भी होगी। बुनियादी सवाल ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में जो बैकलॉग है, आम लोगों को इंसाफ मिलने से मुताल्लिक पेंडिंग केसेस हैं, क्या ये तादाद कम हो पाएगी? ये भी एक बुनियादी नुक्ता है कि आइनी और सियासी केसेस अगर एक बेंच की तरफ चले जाते हैं तो दीगर जो मामलात हैं आम लोगों को इंसाफ से मुताल्लिक क्या इस निज़ाम के अंदर कोई स्पीडी जस्टिस का सिलसिला भी शुरू होगा? ये बहुत से सवालात हैं। हुकूमत की जानिब से हुकूमती हलक़े इस आइनी तरमीम को उम्मीद सहर करार देते हैं, जबकि अपोजिशन की तरफ से इसे अदलिया के पर कुतरने के मुतरादिफ करार दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने इस आइनी तरमीम के सिलसिले में नॉकआउट किया। 225 वोट कौमी असम्बली में, 65 वोट सेनेट में मिले और ये बड़ा घुमसान का रन रहा, लेकिन नतीजा ये कि आइनी तरमीम हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो बिखरे, जो साथ नहीं दिया, उसकी क्या वजूहात रहीं, ये बहुत से मुहर्रिकात हैं। लेकिन अब बुनियादी नुक्ता, इस तरमीम के बाद क्या इंसाफ पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर होगा? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। इरशाद साहब, जो कुछ होता रहा पाकिस्तान के अवाम ने देखा, आइनी तरमीम हो गई, बिलाखिर बिलावल साहब ने मेला लूटा और मौलाना साहब को उन्होंने कायल किया, बड़ा कलीदी किरदार रहा। लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या इस तरमीम के बाद जो जुडिशल एक्टिविज़म की बात की जाती थी क्या वो ख़त्म हो सकेगी? क्या इस तरमीम के बाद आम लोग जिनके केसेस पेंडिंग हैं, एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते अदालतों के सामने उम्रें बीत जाती हैं, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आती है, क्या ये सिलसिला रुक पाएगा? अब ऐसे सवालात आपके बरमहल हैं, लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता इंसाफ हासिल करने के लिए। सबसे पहले वो थाने जाता है या पटवारी के पास जाता है या तहसीलदार के पास जाता है, महकमा माल में जाता है, वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाता है। उसके बाद वो मातहत अदालत में, सिविल कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर वो सेशन जज के पास जाता है, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद बारी आती है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये तो एक खाम ख्याली होगी कि सुप्रीम कोर्ट में आप मर्ज़ी के जजेस अगर लगा देंगे या मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगा देंगे तो आम आदमी को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। एक पहलू ये है इसका। दूसरा ये है कि आला अदलिया ने एक आपके आइन की जो एक स्कीम है तकसीम इख्तियारात की, पावर की तकसीम है, वो ये है कि जी आइन के तहत 3 इदारे हैं, एक पार्लियामेंट है, एक अदलिया है और एक इंतज़ामिया है, एग्जेक्टिव है, हुकूमत है। आइन ने कहा है कि ये तीनों मिलजुल कर चलेंगे, इनके बराबर के इख्तियारात होंगे। एक कानून साजी करेगा, एक जो है दूसरा जो है इंतज़ामी मामलात चलाएगा पूरे मुल्क के, और तीसरा जो है वो आवाम को इंसाफ भी फराहम करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसको अदालत सूबे और मरकज़ के दरमियान, फ़र्द और इदारे के दरमियान, फ़र्द और हुकूमत के दरमियान, सियासी जमातों के बाहमी तनाज़ात
وہ سارے معاملات بھی وہ عدلیہ دیکھے گی. پارلیمنٹ اگر کہیں کوتاہی کرتی ہے تو اس کو بھی عدلیہ دیکھے گی. اور یہ سفر شروع ہوتا ہے 1993 سے. ہوتا یہ تھا کہ جب چاہتا تھا صدر مملکت اور اس کو کوئی کہتا تھا تو وہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتا تھا, اسمبلی کو گھر بھیج دیتا تھا. 93 میں عدلیہ نے پہلی بار انگڑائی لی اور انہوں نے ایک طاقتور صدر نے جیسے اسمبلی کو اور حکومت کو گھر بھیجا تھا اس کو بحال کر دیا. پھر 97 میں ایک دوسرا دور آیا یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا, جب ڈیفائی کرنے لگے عدالتیں جو ہیں حکومتوں کے احکامات سے, اسٹیبلشمنٹ کے احکامات سے طاقتوروں کو آنکھیں دکھانے لگیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا اس سال 2024 تک. تو اب اس کو ریورس کیا جا رہا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. مثال کے طور پر چیف جسٹس کا یہ اصول طے پایا اور سب نے اطمینان ظاہر کیا اور سب سے زیادہ مسلم لیگ نے کیا کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس بن جائے گا. اب وہ لڑائی جھگڑا بھاگ دوڑ خوش آمد وہ سارے راستے بند ہو گئے کہ کوئی جج یہ کوشش نہیں کرتا تھا کہ میں وزیر اعظم کو خوش کر لوں یا کسی سیاسی جماعت کو خوش کر لوں, مجھے وزیر اعظم وہ جو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. لابنگ نہیں ہوتی تھی. اب یہ دروازہ دوبارہ کھول دیا گیا ہے. یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے 12 ارکان کی, اس میں اکثریت تو حکومت کی ہوگی. اب اس وقت میں دیکھ رہا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر یہ کمیٹی بنے گی. یعنی مسلم لیگ نون کو 3 ارکان جو ہیں قومی اسمبلی کے, ایک سینٹ کا ہوگا, پیپلز پارٹی کے 2 ارکان قومی اسمبلی کے, ایک سینٹ کا ہوگا, یہ 7 ہو گئے. ایم کیو ایم کا ایک رکن ہوگا, یہ 8 ہو گئے. پی ٹی آئی کے 3 ارکان ہوں گے قومی اسمبلی میں, ایک سینٹ میں ہوگا, 2 ارکان 3 ہو گئے. اور جے او اے اگر ان کے ساتھ مل جائے تو ایک ان کا ہوگا سینٹ سے. یعنی اپوزیشن کو بہرحال یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ جا کے کوئی چیف جسٹس رکاوٹ ڈال سکیں, کیونکہ 8 ووٹ ہوں گے حکومت کے پاس. صحیح ہے. جوڈیشل جو آئینی بینچ کی بات تھی وہ یہ تھی کہ مثال رکھی گئی تھی انڈیا کی کہ جو سینئر موسٹ 5 جج ہوتے ہیں اوپر کے, وہ آئینی اور سیاسی معاملات سنتے ہیں. اب یہاں جوڈیشل ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ان ارکان پر مشتمل نہیں ہوگا جو ایک ہے, بلکہ اس کو ایک جوڈیشل کمیشن الگ سے بنائے گا. وہ یعنی ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا اور جس کا معاملات سے چیف جسٹس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا سینئر جج کو پریزائڈنگ جج کہا گیا ہے. جی. یعنی وہ ایک الگ سے ہوگا, اس کی تشکیل الگ سے ہوگی. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ چیف جسٹس کے اختیارات زیادہ ہیں یا اس سینئر جج کے یا اس بینچ کے, یہ ایک اور کھڑا کر دیا گیا مسئلہ ہے. پھر جس طرح وکلاء کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر معاملے کا ایک آئینی پہلو ہوتا ہے. اگر یہ میں ایک مفروضہ قائم کر رہا ہوں, اگر یہ ججز یہ فیصلہ کر لیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے کہ جو بھی کیس آئے گا اس میں ایک آئینی کوئی نقطہ ڈال کے وہ سارے ان کو بھیجنے, پخ لگانا تو ارشاد صاحب کوئی مشکل کام نہیں ہے وکیل کے لیے. وہ کہے گا جی اس میں یہ آئینی پہلو ہے, سارے چلتا ہی پخ پہ التوا بھی چل رہا ہے. اب یہ 5 سے 7 جج جو ہیں سارے کیس ان کو منتقل کر دیں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو آپ نے بات جو ساری کی سبسٹینشل کہ یہ ترمیم ہے, پہلے یہ تھا, یہ ہوا, کیسے کیسے وقت کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہیں. مثال کے طور پر چیف الیکشن کمشنر صاحب پر اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا اپوزیشن حکومت کا تو وہ بیٹھے رہیں گے. اچھا, اگلے 5 سال تک اتفاق نہ ہو تو ان کی ملازمت قائم رہے گی. یہ تو پہلو جو ہے نا, ابھی تو شاید حکومت کو سب ہرا ہرا نظر آ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ سیاست ہے, ہر وقت ہرا بھی نہیں نظر آتا اور ہر وقت جو ہے وہ خزاں کا منظر بھی نہیں ہوتا. بہرحال اس کے اثرات تو مرضی کی اپائنٹمنٹس ماضی میں جتنی زیادہ میاں نواز شریف صاحب نے کی ہیں کسی نے نہیں کی. صحیح. اور اس کے نتائج بھی نواز شریف صاحب نے سب سے زیادہ بھگتے ہیں. اچھا, یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, یہی میں بات کرنے والا تھا. اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی. ویسے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو کل کہا کہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں آپ ٹائی کوٹ لگا کے آگے تھے, لیکن جو امپورٹنٹ اور سبسٹینشل بات کی
وہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے متعلق بات کی، اور یہ ترمیم بھی شاید بنیاد بھی یہی بنی اس کی. بلاول صاحب نے کہا کہ 58 عدالتی 58(2)B کو ہم نے ختم کیا ہے. اب دوسرا بھی جو اینگل دیکھا جائے، اگر قانون ساز جو ہیں انہوں نے کوئی لکونہ چھوڑ دیا یا کچھ کر دیا، لیکن ہمارے یہاں تاریخ تو ہے. اب یوسف رضا گیلانی خط نہ لکھنے پہ نکلے، نواز شریف صاحب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام پہ نکلے، ایک وزیر اعظم صاحب تنخواہ نہ لینے پہ چھپانے پہ اچھا، ایک وزیر اعظم صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں، سابق وزیر اعظم صاحب. اب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ترمیم اس کو روکنے کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی؟ اس کے دو پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیوں ہوتا ہے. ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ وہ لوگ اپائنٹ کریں گے کہیں بھی جو اختیارات کے بھوکے ہیں، جو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے عادی ہیں، تو وہ پھر کریں گے، وہ کہیں بھی ہوں گے. یہی ہوا ہے نا. یعنی افتخار چودھری کی جنگ عدلیہ کے لیے نہیں تھی ذاتی. اب افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے جو جدوجہد تھی، بلاول صاحب اب جو کہتے رہے، یہ تو بچے تھے اس وقت، کیا بے نظیر بھٹو صاحب نے ان کے گھر کے سامنے جا کے نہیں کہا تھا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے اور میں یہاں جھنڈا لہراؤں گی؟ اس جدوجہد میں تو سارے شریک تھے. اس میں عمران خان تھے، اس میں نواز شریف صاحب تھے، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، اس میں اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ہو، سارے تھے. لیکن چونکہ جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، جس بنیاد پر بھی ہوئی ہوگی، ان کے اپنے عزائم تھے، تو اس کے بعد اگر آپ صحیح لوگ نہیں لگائیں گے، یہ کمیٹی ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، یہ مجھے یہ بتائیں کہ جن ججوں پر آج الزام لگ رہا ہے کہ جی وہ ایک ان کی مخالف پارٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ انہوں نے لگائے تھے یا ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ لگے کب ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چوائس غلط تھی. آپ جب پرسن اسپیسیفک قانون سازی کریں گے، آپ افراد کو دیکھیں گے. کیا ایک تجویز ہے امریکہ میں، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جج اپائنٹ ہونا ہوتا ہے یا چیف جسٹس ہوتا ہے تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے. ایک تو وہ کمیٹی ایسی نہیں ہوتی جی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کمیٹی کا اجلاس جو ہوگا وہ ان کیمرہ ہوگا. وہاں جو اجلاس ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے اور ٹی وی پر کارروائی دکھائی جا رہی ہوتی ہے. وہ اس جج کو یا اس چیف جسٹس کا بچپن سے شروع کرتے ہیں، دوران تعلیم وہ کیا کرتے رہے موصوف، اس کے بعد جب انہوں نے پریکٹس شروع کی تو ان کے تعلقات یعنی ذاتی زندگی بھی کھنگالی جاتی ہے، ان کے مالی معاملات کھنگالے جاتے ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ جو ہے وہ کھنگالا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے عوام کو، اور اس کے بعد ان کی کارکردگی، اہلیت، صلاحیت، مقدمات سب کچھ سامنے آتے ہیں. اب وہ کر دیں، وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات یہ ہے، اب یہ جو جب کسی پوزیشن پہ کوئی بیٹھتا ہے، جب وہ کلٹی کھاتا ہے، مثال کے طور پہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے لگائے. آپ بات کر رہے ہیں ججز کی، جو بات کر رہے ہیں موسٹلی جن میں اس پی ٹی آئی کو شامل کر رہا ہوں. نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ ایلیمنیٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو بالکل ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. بنیادی طور پہ جو شخص کلٹی کھا جاتا ہے، افتخار چودھری اگر احسان مند ہوتے تو وہ سبھی کے ہوتے کہ آپ لوگوں نے بڑی جدوجہد کی. نواز شریف نہیں، ان کو احسان مند کسی کا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو پابند ہونا چاہیے تھا آئین کا، یہی بنیادی سوال ہے، اور وفادار ہونا چاہیے تھا عوام کا. کیا اس شخص کو اس کی جو پوزیشن ہے، آئینی پوزیشن ہے، وہ پابند کر دیتی ہے کہ وہ یہ سب چیزیں، یہ ساری مسئلے تھے جو بیک پہ رہی ہیں، ان کو چھوڑ دیں؟ میرا یہ سوال ہے. افتخار چودھری اگر بدلا، بے نظیر ان کے گھر کے سامنے جا کے کھڑی نہیں، کیا افتخار چودھری بدلا یا سیاستدانوں کا خیال ہے کہ چونکہ ان کے کسی غلط کاری کی سزا ملی ہے تو ہمارے احسان مند تھے، ہم جو بھی کرتے پھریں؟ بھائی پہلے تو یہ طے کر لیں کہ کیا ججز اس بنیاد پر لگائے جائیں گے کہ وہ سیاستدانوں کو کچھ نہیں کہیں گے، خواہ وہ لوٹ مار کریں، وہ آئین کو توڑ دیں، قانون کو توڑ دیں، کسی طاقتور ادارے کو سے سوال نہیں کریں گے. تو اگر اس بنیاد پر لگائیں گے تو ہر چیف جسٹس سے آپ کو تکلیف ہوگی، ہر جج سے تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جج فیصلہ کرے اور دونوں فریق، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ، دونوں مطمئن ہیں. صحیح ہے، ٹھیک، ایک راضی ہوگا، ایک ناراض ہوگا.
ہمیں عادت ڈالنی چاہیے خود کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے بیوروکریسی کو، ہمارے افتخار چودھری صاحب کے خلاف جو سب سے زیادہ کون تھے؟ بیوروکریٹس تھے، جن کی بدعمالیوں کا ہر شخص شاہد ہے اور ہر شخص شکوہ کناں ہے۔ وہ بلاتے تھے، وہ ان سے کہتے تھے یہ کام کیوں نہیں ہوا۔ یعنی آپ اسٹیل مل کا رونا تو ہم روتے ہیں کہ جی وہ اس وقت نیشنلائزیشن، اسٹیل مل جس طرح اونے پونے بیچی جا رہی تھی، اگر وہ نیک نیتی پر مبنی تھا سارا سودا اور اس کے لیے پوری تیاری، تو وہاں جواب دے دیتے، وہاں تو جواب کوئی نہیں تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری ریاست ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہماری حکومت ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، اگر وہ اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لے، گورننس بہتر کر لے، تو کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ ان کو خواہ کھچائی کرتا رہے گا۔ ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جو ججز جو کچھ کرتے ہیں، مثال کے طور پر پچھلے سال الیکشن نہیں ہوئے اس ملک میں، آئین میں صاف لکھا ہوا ہے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ٹوٹل، انہوں نے شور مچایا، یہ تو سارے اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس یعنی اس کو رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ تو پھر کل کو ایک وقت آئے گا، کل کو ایک وقت آئے گا جب کہا جا رہا ہوگا کہ جی فلاں چیف جسٹس نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اس کو کرنا چاہیے تھا۔ صحیح ہے۔ تو ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ صرف چیف جسٹس ہوگا یا یہ لوگ بھی ہوں گے جو ان کی واہ واہ کر رہے تھے؟ آبویسلی دیکھیں نا، اب معاملہ تو یہ ہے نا، سیاست کا تو المیہ یہ ہے، ہماری سیاست اصول پہ تو نہیں ہے، ہماری سیاست تو ریئل ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ وہ قرآن جو علامہ اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ بھئی کچھ سیاست، یہ جو کل بلاول صاحب نوحہ پڑھ رہے تھے، وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ وہ بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے نا، میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، یہ سارے لوگ جو تھے وہ، یعنی میں تو اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے خود نعرے لگائے کہ عمران جو افتخار چودھری صاحب ہیں وہ عدلیہ کی آزادی کی علامت ہیں اور وہ آئیں گے۔ یہ ہماری سوچ غلط تھی کہ ایک شخص آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا مل جل کے، پارلیمنٹ نے کرنا تھا، عدلیہ نے کرنا تھا، انتظامیہ نے کرنا تھا۔ نہ انتظامیہ اس کے لیے تیار تھی، نہ پارلیمنٹ تیار تھی، نہ عدلیہ تیار تھی۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہ آیا ہوتا تو آپ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم آنی تھی۔ اچھا صاحب، یہی تو بنیادی مسئلہ ہے، یہی تو بنیادی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ آیا وہ اٹ سیلف اتنا کنٹراڈکٹری ہو گیا کہ اس کے بعد تو چیزیں سمجھ آنے لگیں۔ کنٹراڈکٹری تو اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دی۔ دیکھیں اب یہی تو دیکھیں، وزیر دفاع جو ہے، وزیر دفاع صاحب آپ کو دیکھیں، ججز کا بینچ دیکھ کے ہم فیصلہ نہیں ایزیوم کر لیتے تھے اور موسٹلی وہ فیصلہ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، وہ ہم نے مزاج بنا لیا۔ اتنی پریڈکٹیبلٹی ہو گئی ہے ججوں کے بارے میں، ود ڈیو ریسپیکٹ، کہ فلاں جج کو دیکھ کے بینچ میں سمجھ آ جاتی تھی کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ یہ بھی تو ایک المیہ ہے، تو آنا چاہیے، اصلاح یہاں سمجھ آنا چاہیے۔ اگر دیکھیں، اگر ایک جج جو ہے اس کا ماضی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ فیصلہ جو کر رہا ہے یا ماضی میں کرتا رہا ہے، کیا وہ ٹلٹڈ تھے، پولیٹیکل تھے، موٹیویٹڈ تھے، یا واقعی وہ جج جو ہیں وہ فیصلے کرتے رہے ہیں، درست فیصلے کرتے رہے ہیں۔ اگر پہلے ان کی یہ شہرت تھی تو بالکل ٹھیک ہے، پھر سوال اٹھنا چاہیے۔ اگر پہلے انہوں نے اس کے برعکس بھی فیصلے کیے ہیں اور اب وہ فیصلہ آپ کو پسند نہیں آ رہا، کل آپ دیکھیں نا، میں پی ٹی آئی کی مثال دیتا ہوں، واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے ایک شخص کے فیصلے پر، دوسرے دن میں سیاسی سوچ کی بات ہے، دوسرے دن وہی جج دوسرا فیصلہ دیتا ہے، وہ جناب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سیاسی مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ آئین میں آپ ترمیمیں کرتے چلے جائیں، معاملات نہیں سدھریں گے۔ جج آپ بدلتے چلے جائیں، معاملات نہیں سدھریں گے۔ اپنا مزاج بدلیں۔ ارشاد صاحب، اب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے پروگرام میں مرد آہن، مرد بحران، مرد کلندر، مرد حر، مبارک چہرہ نورانی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر نہیں کیا۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا جو بنیادی سوال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولانا صاحب کی سیاسی دوراندیشی ایک میچور پولیٹیشین ہونے کے علاوہ، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایک ظرف ان کا سامنے آیا
کہ انہوں نے ترمیم منظور کروائی، لیکن پی ٹی آئی کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا اور پی ٹی آئی کو آخری وقت تک ساتھ لے کر چلنے کی بھی جو انہوں نے بات کی، اور وہ شکوہ کنا نہیں ہوئے، کہیں سے بھی ہمیں لگے نہیں۔ مولانا کا جو کردار ہے اور مولانا جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ جو پہلا مسودہ تھا کہ اس کے لیے ہم دیوار بنے، اور اب یہ جو ہوا ہے جس پہ وہ مطمئن ہیں۔ باقی ایک اور بھی بات ہے کہ جو کلیدی جو کریڈٹ مولانا نے لیا، اور جو مذہبی ہمارے مکاتب فکر ہیں اس پہ انہیں خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں سود کے خاتمے سے متعلق، اس پہ بھی میں آؤں گا۔ لیکن اوورآل مولانا اس سے مطمئن ہیں، پہلے مولانا اس پہ مخالف تھے، تو ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ مولانا جو ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ آئین کو بھی دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آئین جو ہے سب سے مقدم یہ ہے، میثاق جمہوریت نہیں ہے مقدم، میثاق جمہوریت کی اخلاقی حیثیت ہے، آئین مقدم ہے، اسلام جو پاکستان ہے وہ اسلامی ملک ہے، سیکولر نہیں ہے۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جو مسودہ پہلے آیا اس کو روک لیا گیا اور اس میں مولانا کا کریڈٹ کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن مولانا کو کریڈٹ دیتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے، یہ سب بلاول صاحب بھی دے رہے تھے، شہباز شریف سے، ان کو اپنی شرمندگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے تھا کہ وہ جس کو کالا ناگ مولانا قرار دے رہے ہیں، کالا صاحب، وہ جن لوگوں نے پیش کیا تھا، اعظم نذیر تاڑ صاحب نے، حکومت پاکستان نے، پیپلز پارٹی اس کی حمایت میں تھی، ان کو شرم نہیں آنی چاہیے، اپنی شرمندگی کا اظہار نہیں کرنا، غلطی کا ادراک کر لیا، رجوع کر لیا، نہیں شرمندگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ ایک ایسی چیز، ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور ایک ایسی چیز لا رہے ہیں جو عدلیہ کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، ملک انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور آپ لا کے اس کو منظور کرانا چاہتے ہیں۔ کر لیا واٹس ایور، کیا مولانا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن ابھی آئے نا۔ اب اس کا ہے، اس پہ مولانا نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یہ ایک مثالی مسودہ ہے، انہوں نے کہا گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو شاید حکومت پھر اس کو منوانے پر، مولانا نے مجبوراً یہ قبول کیا ہے، اس کو مثالی قرار نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہم یہ نہ کریں تو پھر حکومت پھر اسی کالے ناگ کو مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ نہیں، اس پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں تو جو ہے پی ٹی آئی کا کردار بھی ہے کہ جب ان کے اعتراضات جو تھے، یہی اعتراض ہے نا کہ بھئی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کرانے میں کردار ادا کیا اور جتنا بہتر ہو سکتا تھا، لیکن حرف آخر تو نہیں، جو میں جو بات کر رہا ہوں وہ پی ٹی آئی کی یا مولانا کی یا پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی نہیں کر رہا، جو اس کے خامیاں ہیں وہ آپ کو کل کو نظر آ جائیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، اب ذرا اس پہ بھی آئیں گے ہم کہ اب یہ منظور ہو گیا، ترمیم آئین کا حصہ ہے۔ دیکھو نا، 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی بینچز فکس کرنے کے لیے، پھر اس کو واپس کیوں لے لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا نیرو مائنڈڈ ہیں اور یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ 6 مہینے کے بعد ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب ارشاد صاحب بریک کے بعد ذرا جانیں گے کہ شنید ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی بن رہی ہے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے، اس میں پی ٹی آئی نے بھی کوئی نام دیا، بھی ذرائع سے چل رہا ہے، کنفرم نہیں ہے، تو دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی اب اس کو لیجیٹمیسی بھی دے رہی ہے۔ باقی جو ان کے اعتراضات تھے وہ آبویسلی اپنی جگہ تھے، لیکن بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، اب یہ ترمیم ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کے حامی وکلاء ونگ، آج حامد خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی میں سن رہا تھا، پہلے بھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے، بہرحال وہ سب جو ہیں وہ کسی کام نہ آیا، ایٹ دا اینڈ ترمیم ہو گئی۔ اب ترمیم جب ہو گئی ہے، یہ آئین کا حصہ ہے، رائج الوقت ہے، پارلیمانی کمیٹی بن رہی ہے، شنید ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شرکت کرے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیسر ٹھیک ہے، یا پی ٹی آئی کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے وہ کیا پا رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں مل کیا رہا ہے کہ یہاں پہ کہ ان کے اپنے کچھ چند لوگ جو ہیں، اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں پہ دعویٰ نہیں ہے اور اپنے ہی لوگ مکر گئے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ترمیم میں جو خرابی جو ہے نا اس کی، جناب والا جس طریقے سے ووٹ لیے گئے، زبردستی لایا گیا،
توڑا گیا، ہارس ٹریڈنگ کرائی گئی، وہ بھی ایک غلط راستہ ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، اگر تو پی ٹی آئی نے اس اسمبلی میں بیٹھنا ہے تو پھر اس کو اس کا حصہ بھی رہنا چاہیے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اسمبلی میں بیٹھیں گے، اگر اسمبلی میں آپ بیٹھے ہیں تو اس پروسیس کا حصہ بنیں، یا پھر آپ اسمبلی سے نکل جائیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بائیکاٹ بھی آپ کا حق ہے، کسی قانون سازی کا واک آؤٹ بھی آپ کا حق ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کہیں کہ پروسیس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ کو بننا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ہی بات مانی جائے گی، پھر گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، ہمیں رانا تنویر صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وفاقی وزیر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو مبارکباد آپ قبول کریں، اور 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، رائج ہو گئی، آئین پاکستان کا حصہ ہو گئی۔ یہ بتائیے کہ اس ترمیم کے بعد اس کے اثرات کیا ہونے ہیں، اور جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے، جو پاکستان کا انڈیکس ہے وہ 140 ہے، وہ بہتر ہو جائے گا، آپ کے مخالف تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیو ہے۔ بہرحال کیا اثرات کیا ہونے ہیں اس ترمیم کے؟ دیکھیں فیصل صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت پرانی ڈیمانڈ تھی، بہت زیادہ ایک مطالبہ تھا بار ایسوسیشن کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، اور ہمارے لوگوں مختلف پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، اور جو کہ کافی بہت سارے دنیا کے ملکوں میں ہے، بہت سارے میجورٹی ملکوں میں ہے۔ اور یہ COD جو تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی، اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا، اس کا اس پہ ایگریمنٹ ہوا، اور پھر اس میں بعد میں جو سگنیٹری نہیں تھے انہوں نے بھی اس پہ کافی ان کا ایگریمنٹ تھا۔ لیکن اس وقت اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، یہ پولیٹیکل پارٹیز جیسا PTI ہے یا دوسرے لوگ۔ لیکن جو پیچھے ہسٹری رہی ہے ہماری عدلیہ کی، اس میں آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں نا ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، تو بیج تو اسی دن بوئے گئے تھے جب غیر آئینی حرکتیں ہوتی رہیں، اور عدلیہ سے بھی ہوتی رہیں، کچھ ڈکٹیٹر کی طرف سے ہوتی رہیں، جس طرح مولوی تمیز الدین کا کیس تھا۔ اس کے بعد جب مارشل لا لگا تو اس کے انہوں نے جب ایوب خان نے مارشل لا لگا کے، تو جب اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، جب وہ 68 میں جانے لگا تو اس نے جاتے ہوئے جو اسپیکر تھا اس کو نہیں، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا اس کے اپنے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں کہ اس کو ہینڈ اوور کرے گا اقتدار، لیکن اس نے مارشل لا یا خان کو دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ جو تھا نا ایسا ایسا پروسیس، اس وقت وہ بالکل آپ سمجھیں کہ ایک پودا وہ نکل آیا تھا کہ سپریشن کا۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور جو پیچھے ہوا ہے ہسٹری میں وہ بھی آپ نے دیکھا، جس طرح پرائم منسٹر نکالے گئے، جس طرح چیزیں چلتی رہیں، جس طرح ہاسپٹلوں پہ چھاپے مارے گئے، ڈیم بنائے گئے، بڑی لمبی سٹوری ہے، ٹائم نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بیلنس اس وقت جو ایکٹ ہے وہ ہے کہ کورٹ کے ود ان کورٹ ایک بینچ بن گیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی اس پہ ایشو آ گیا کہ جی کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ یہ بالکل ہمارے سب ہوتی نہیں ہے نا یہ نیگوسیشن، کہ ہم کہتے تھے قاضی صاحب ضروری نہیں ہے، لیکن ایک کنسیپٹ سے پرنسپلی تو آپ ایک پرنسپلی ایگری بھی کرتے ہیں۔ اب میں فیصل صاحب یقین کریں، کیونکہ میں وہ پارلیمانی کمیٹی میں تھا جو اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اس امینڈمنٹ کے لیے، خورشیشہ صاحب ایڈ کر رہے تھے، تو PMLN کی طرف سے ڈار صاحب اور میں تھے۔ جس دن یہ فائنلی یہی ڈرافٹ ہم نے اڈاپٹ کیا، یونانیمسلی ڈرافٹ کیا، اس میں PTI بھی تھی، اور وہ کہا جی کہ یہ ہمارا ہی ڈرافٹ ہے اور ہم اس کو ووٹ کریں گے، لیکن بانی سے ہم نے پوچھنا ہے، بانی PTI سے۔ وہ نیچرلی میں اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، پوچھنا چاہیے، اگر ہمیں بھی کوئی چیز ہو تو ہم بھی میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے فائنلی۔ لیکن باقی ساری پارٹیز نے اس پہ آمین کہا کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے ڈرافٹ ہے۔ JUI نے بھی کہا، باقی جتنی پارٹیز بھی تھی، چاہے وہ باپ تھا یا اجاز الحق تھا یا جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہ 18-19 سب پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا
یہ اور وہاں پہ تو برسٹر گور رانا صاحہ وہ تو جو ہو گیا وہ سو ہو گیا. اب بنیادی دیکھیں ایسا میں اب بات بتائیں جی برسٹر جو گور صاحب ہیں انہوں نے جب ڈرافٹ پڑھ رہے تھے لا منسٹر تو انہوں نے کچھ کریکشن کرائی اس میں برسٹر صاحب نے اچھا کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کاٹ کے کچھ ہوتا ہے نا لیگل کچھ ایسے ہوتی ہے اس کی لینگویج ہوتی ہے ایگزیکٹلی. تو وہ انہوں نے ٹھیک کروائی ہے اس کی میننگ بھائی کہ وہ تو خود اس کو وہ کر رہے تھے سارا کچھ لیکن بعد میں جو ہوا اور پھر مولانا صاحب پی آئی بھی آن بورڈ تھی. دیکھیں مقصد جو بتایا جا رہا ہے 3 مقاصد بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ماضی میں عدالتوں نے عوام کو انصاف نہیں دیا, وزرائے اعظم کو انصاف نہیں دیا. سوال یہ ہے کہ اب انصاف ملے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں عدالتوں نے اعلیٰ کار بن کر یا اپنے طور پر وزرائے اعظم کو گھر بھیجا, پارلیمنٹ کو گھر بھیجا. اب یہ راستہ بند ہو گیا ہے. یہ جو بینچ ہے کانسٹیٹیوشنل, کیا یہ وہی زیادتیاں نہیں کرے گا جو ثاقب نثار آپ کے بقول یا جناب افتخار چودھری صاحب یا جسٹس منیر یا جسٹس ارشاد حسن خان نے کیے؟ یہ دروازہ واقعتاً بند ہو گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, عدلیہ کے اپائنٹمنٹ اب انتظامیہ کے پاس آ گئی ہے, ایگزیکٹو کے پاس آ گئی ہے. تو جو تقسیم اختیارات کا جو فارمولہ ہے یعنی اسکیم ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. یہ 3 سوالات اکٹھے ہیں, ان کا جواب دے دیجیے. اور شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا جو پہلے والا ہے جی کہ کیا یہ بینچ جو بنے گا یہ نہیں کرے گا. یہ بات تو اسی اسپرٹ کے ساتھ بنایا ہے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ بینچ بھی تو ججز بیٹھے ہوں گے نا جو ہمارے ججز ہیں جس طرح ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن اس اسپرٹ کے ساتھ کیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے جو ایکسپیرینس ہوا تھا کہ چیف جسٹس کی وین پہ تھا کہ وہ کوئی ہینڈ پک کر لیتے تھے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھیں گے 3 4 5. آپ کو پتا ہے جب ہمارا ثاقب نثار تھا چیف جسٹس اس وقت انہوں نے ایک خاص بینچ بنایا ہوا تھا 3 4 آپ کو پتا ہے وہ جج تھے اور ان کو بٹھاتے تھے اور وہ فیصلے کرتے تھے. اسی طرح بندیال صاحب نے بھی ساتھ بٹھائے ہوئے تھے اور کرتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز آپ کے اس سے ہم ہٹے ہیں کہ یہ چیز ذرا ہٹ جائے. دوسری رہی بات کہ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ پولیٹیکلی یہ سارا ہوگا. دنیا جہان میں جب 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی دنیا میں سبھی جگہ یہ پارلیمنٹ کے جو ہے اس میں اس کے ذریعے ساری کنفرمیشن ہوتی ہیں. بلکہ 2 2.5 مہینے لگ جاتے ہیں وہاں کانگریس میں جو نہیں. یہ آپ سے پہلے میں یہی بات کر رہا تھا کہ وہاں تو اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے, پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے, عوام کو شریک کیا جاتا ہے اور جج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہیں کیا کریں گے. لیکن یہاں تو آپ خفیہ اجلاس ہوگا, ان کیمرہ اجلاس میں یہ سارا کچھ طے کریں گے. ان کیمرہ کا لفظ تو نہیں ہے لیکن اگر اس میں لکھا ہوا ہے سر کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا وہ ان کیمرہ ہوگا. نہیں بٹ وہ کر سکتے ہیں اس کو اوپن. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ واقعی ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جج ہیں اور وہ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بتاؤں جو پیچھے 2 4 میٹنگ ہوئی تھی جس وقت 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آئی تھی اور وہاں پہ ریفر کیا گیا کہ یہ جج کا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ اس طرح کی ہے. اسی وجہ سے جج چودھری وہ جو افتخار چودھری نے کہا کہ نہیں وہ اس کو آپ ریورس کریں, ہم کریں گے ورنہ ہم ساری یہ سکریپ کر دیں گے, یہ اسٹرائک کر دیں گے 18th امینڈمنٹ. اچھا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں ایک چیز شروعات ہوئی ہے جس کو امپروو ود دا پیس آف ٹائم بہتر ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے آپ شروعات کی بات کر رہے ہیں, بلاول صاحب نے وہی 58(2)B والی بات کی کہ آج عدالتی 58(2)B کو ہم نے ختم کر دیا ہے. لیکن ماضی میں جب بھی 58(2)B کا استعمال ہوا, خواہ وہ عدالت سے ہوا یا صدر کی طرف سے ہوا, وہ تو تبھی ہوتا رہا کہ جب صفحہ ایک نہیں رہتا تھا. تو اب ان حالات میں آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ 58(2)B ختم کر دیا گیا ہے اور اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ پیج ایک ہی رہے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے جو سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں
لیکن میں سمجھتا ہوں جو پیج 1 والی بات ہے، ایک ادارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی جگہ پہ بھی یہ ادارہ ان کو کیری کرتے ہیں، سبھی ادارے جو ہیں جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹو ہے یا دوسرے ادارے ہیں یا سبھی کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور یہ امپورٹنٹ ادارے ہیں، ان کا انپٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور بہت ساری چیزوں میں ان کا انپٹ جو ہے وہ اس پہ بیس بنا کے اس کے اوپر ہی پالیسیز یا ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، کسی ملک میں بھی ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یو کے ایون ہو۔ تو مجھے ان سائڈ وہاں کا پتہ ہے اسٹوری کا بھی کہ وہاں کس طرح یہ ادارے جس طرح وہ، لیکن وہ اتنے ویزیبل شاید نہیں ہوتے، اور لوگوں کا امریکہ کا تو بہت ویزیبل ہے وہاں پہ جو ہوتا ہے، لیکن یو کے میں شاید اتنے زیادہ ویزیبل نہیں ہوتے۔ MI6 جو ہے یا ان کے دوسرے ادارے ہیں اس قسم کے جو آرم فورسز ہیں یا دوسرے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں مل جل کے انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ سسٹم کو چلانا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانا ہے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اور تبھی آگے کام بنے گا، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہمیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ میری ٹرف ہے یا تمہاری ٹرف ہے، اپنے آئین کے حدود میں رہتے ہوئے اگر ہم کام کریں، جو انہوں نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے وہاں پہ دی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے اور یہاں یہ کام کریں گے، تو وہ میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ مجھے تو امید ہے بہتر ہو جائیں گی۔ اگر ایک چیز ہم لائے ہیں، اگر اس میں آپ کل کو پریکٹیکلی کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو امپروو کی جا سکتی ہے، امینڈ کی جا سکتی ہے، بہتر کی جا سکتی ہے۔ رانا صاحب، اگر اب کوئی عدالت آپ کے کسی مخالف کو ریلیف دیتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، کیونکہ اب تو عدلیہ آپ نے جو ہے اس کو ایک سیاست سے آزاد کر دیا ہے، مداخلت سے آزاد کر دیا ہے، اور آپ ایک انصاف دینے والا ادارہ بنا دیا ہے، تو پھر تو آپ کو گلہ نہیں ہوگا؟ نہیں کہہ سکتا کہ جی کسی کو کسی اینگل سے نہیں ہوگا، چاہے وہ سول جج نیچے ہو یا لوور جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں، یا ہائی کورٹس ہوں یا ادھر ہوں، سپریم کورٹ ہو، لیکن یہ بات ایک درست ہے کہ اس چیز سے ہم نکلے ہیں، کافی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لینے تو گئے تھے، ہم ایک کتاب لینے گئے تھے تو انہیں دے دیا، وہاں پہ ایک پسٹل دے دیا کسی نے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو پریئر ہوگی وہ بھی ایک، آپ کو پتہ ہے آرٹیکل ایک امینڈ کیا ہے کہ جو پریئر ہے، جو پٹیشن وہ کنٹینٹس ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، نہ کہ جی گیا تو میں ہوں کہ مجھے یہ چیز دی جائے تو مل گیا وہ ارشاد صاحب کو۔ یہ چیزیں ساری اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی جورسڈکشن جو ہے اس کو لمٹ کیا جائے انصاف سے، اور اسی جو ایک ریکویسٹ ہے یا کوئی لے کے گیا اس کے مطابق وہ کام کریں۔ تو میرا خیال ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مزید جس طرح پہلا ڈرافٹ تھا اس میں بہت ساری چیزیں میرا 70% نکل گئی ہیں، جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کالے سانپ کے داند نکال دیے۔ نہیں، یہ سوال میں نے کرنا تھا، چلو آپ نے خود چھیڑ دیا۔ یہ جو ڈرافٹ تھا جس کو 70% آپ کے بقول نکال دیا گیا، یہ کالا ناگ، کالا سانپ جو تھا، آپ نے کیوں لے کے آئے تھے؟ کیا مجبوری تھی آپ کی کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، عدلیہ کا جو ہے بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ یہ کس نے آپ کو تجویز دی تھی؟ یہ وزیر قانون کی مہربانی تھی، آپ کے اٹارنی جنرل کی تھی، یا کچھ اور تھا؟ دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ اب میلو کر دیا گیا ہے یہ، لیکن کچھ چیزیں ہمیں ضرورت ہے، میں اس میں تھوڑی سی زیادہ ہوں، لیکن یہ میرا اپنا بلیف ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے۔ دیکھیں ہمارا ارشاد صاحب مسئلہ کیا ہے، میری جو اپنی اپروچ ہے اس ایشو پہ، کہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں چیزوں کو کہ جی دیکھیں انگلینڈ میں کیا ہو، کس طرح ہے، وہاں پہ کس طرح ہے، یورپین یونین میں کس طرح ہے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں یا دوسری بات کرتے ہیں، تو وہاں انہوں کو 300 سال لگے ہیں۔ وہاں اس کامن میں آپ کو پتہ ہے تلواریں لے کے جاتے تھے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، مرڈر بھی ہو جاتے تھے، لیکن آج وہ جہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے جو ملک ہیں اس میں چیزیں اس پروسیس سے گزری ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی
لیکن ایک میں بتاؤں چاہے امریکہ ہو یا یو کے ہو, جب اس پہ بات آتی ہے اس چیز پہ کہ جی وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو یا اس طرح کے کام ہوتے ہیں, رائٹس ہوئے یو کے میں جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا ہے, پچھلے دنوں میں پھر ہوا تھا امریکہ میں جب ٹرمپ کے الیکشن کے بعد ہوا, وہاں پہ کانگریس پہ چڑھائی کر دی, کوئی اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ گیا, سزائیں دی گئی, جلدی دی گئی. یو کے میں تو ہفتے 10 دن 15 دن میں دے دی گئی. تو وہ کر لیتے ہیں اس کو, وہاں پھر کوئی نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ اسٹے دے دے یا دوسرے. ہمارے اپنے میں اوور پیریڈ دیکھا ہے کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ اسٹے آ گیا, ایک بندے کو ٹرانسفر کیا, وہ ساتھ ساتھ اسٹے لے کے بیٹھا ہوا ہے. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں وہ آپ دوست فرما رہے ہیں رانا صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ افیکٹ ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. رانا صاحب 21ویں صدی میں ہم ہیں, ہم موبائل جو ہے 2024 کا ماڈل چاہتے ہیں, گاڑی آپ کی جو ہے 24 کے ماڈل کی ہوگی, گھڑی آپ کے 24 کے ماڈل ہوگی, جمہوریت آپ جو ہے وہ 17ویں صدی 18ویں صدی کی لانا چاہتے ہیں. تو جب ایک انقلاب آ چکا ہے 24ویں صدی میں ہم پہنچ گئے ہیں, تو انسانی حقوق بھی ہم 24ویں صدی کے طلب کریں گے, انصاف کا نظام بھی 24ویں صدی کا ہونا چاہیے. وہ 100 سال پرانا یا 200 سال پرانا ہے, کیوں ہم قبول کریں یا عوام کیوں قبول کریں؟ نہیں دیکھیں, میں پھر آپ کو بتاؤں کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ہم وہی کریں نا. لیکن یہ نظام جو اس وقت ہے, جو انڈیا میں اپوائنٹمنٹس اور ججز کا دیکھیں کیا طریقہ کار, وہاں دیکھیں نا کس طرح ہوتا ہے. وہاں تو امریکہ میں کس طرح سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ, میں آپ کو بتاؤں وہ کرتے کیا ہیں, وہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے اپوزیشن کی, در سے 8 جج ہے وہاں پہ, 4 نامینیشن ہوتی ہے ان کی. بالکل وہاں پہ 4 اپوزیشن اور 4 دوسرے لوگ بٹھاتے ہیں, اور وہ لائف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی ان میں سے کوئی نکلتا ہے یا بہت ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ جس پارٹی کی وہ نامینی ہوتا ہے وہ پھر ایک پینل بھیج دیتی ہے. سینٹ میں کوئی کمیٹی ہے اس کو ڈیلیبریٹ کرتی ہے, اس کو ڈسکس کرتی ہے, جو آپ نے طریقہ بتایا اس کے متعلق سارے اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. وہاں پہ تو گورنمنٹ اور اپوزیشن کر رہی ہے. یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اپوزیشن اس میں ہے, رانا صاحب ایکولی ریپریزنٹیشن ہے, چاہے وہ جوڈیشل کر لیں, پبلک ہیئرنگ کر لیں, کیونکہ عام طور پر جو لگانے والے ہوتے ہیں وہی رو رہے ہوتے ہیں. یہ جتنے ججوں پر آپ کو اعتراض ہے, یہ چیف جسٹس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ سارے آپ کے دور کے لگائے ہوئے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں, یہ بات قسمتی ہے کہ اپوائنٹمنٹس اور ججز کی جو ہے وہ جس طرح ہوئی ہے پچھلے کئی ڈیکڈ سے, میں بالکل اس کا اعتراف کرتا ہوں, وہ صحیح نہیں ہوئی. صحیح ہے, وہی ہوئی ہے کہ جس طرح لگ گئے تو لگ گیا, نہیں دیکھا کہ یہ اس کی اہلیت ہے یا نہیں ہے. اس کی رانا صاحب اہلیت تو معاملات ہیں ہر شعبے میں ہی ہیں تقریباً, لیکن اب میرا بنیادی سوال یہ ہے, آئینی ترمیم ہوگی, پولیٹیکلی دیکھا جائے تو بہت بڑی وکٹری ہے. بلاول صاحب نے میلہ لوٹا ہے, لیکن مرد آہن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اب پوسٹ ترمیم 25 اکتوبر کے بعد کا جو سینیریو ہے وہ کیا ہے؟ کیا بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب باضابطہ حکومت کا حصہ بن رہے ہیں, کابینہ کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں مجھے تو یہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن بالکل میری ذاتی تو خواہش یہ ہے کہ کیونکہ حالات ملک کے ایسے ہیں, ان کو بالکل آنا چاہیے, گورنمنٹ میں کیبنٹ کا حصہ بننا چاہیے, اور اس کو ہم مل کے آگے لے کے چلیں. کیونکہ اس وقت جو ہمارے ایشوز ہیں وہ اکیلی کسی پارٹی کے بس کی بات نہیں. یہ تو ایک عام بات ہے کہ جی اس وقت ہمیں مل جل کے آگے بڑھنا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں اکنامک پروگریس چاہیے, اکانومی کی ریوائول اکانومی ہمیں چاہیے, جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, جو ڈائریکشن ہم نے لی ہوئی ہے, جس میں تھوڑی بہتری آ رہی ہے, ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے, ہمارے باقی انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. لیکن میرا حال اب بہت ضرورت ہے اس وقت کہ سوائے ہر وقت ہم پالیٹکس کھیلتے رہیں, گیم کرتے رہیں, ہم بلیم گیم پہ چلتے رہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں. تو اب میرا حال ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے. 2-3 سال کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ قوم جو اس وقت جہان ہے, جو اس وقت ان کی ایشوز ہیں, ان کی پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, ان کی طرف توجہ دی جائے. کیونکہ اس وقت جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی ارشاد صاحب, اس وقت یہ جنرلی وہاں پہ بھی شاید کسی نے کہا بھی ہے, ایم کے ایم کے جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب جو عوام ہے اس کے لیے کچھ
وہ توقع بھی کریں گے کہ اب آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جی یہ ہمیں تھوڑے سے ایشو تھے، تو اب آپ عوام کا سوچیں، ان کے مسائل کی طرف توجہ دیں. تو میرا خیال میں عوام کے مسائل پہ توجہ دینی چاہیے، ان کے جو مسئلے ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی فیصلے کرنے چاہیے. جی ٹھیک، بہت یہ شکریہ. ایک چیز ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی اور جی آگے بالکل. جو ریفارمز لا رہے ہیں ہم جو سی آر پی سی میں یا پی پی سی میں، اس سے جو ایویڈنس ایکٹ ہے اس سے میرا چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. جی ٹھیک. انصاف کے جلدی اور سستا انصاف کی جو بات ہوتی ہے اس میں میرا بہتری آئے گی. جی ٹھیک. لیکن سٹارٹ تو میں کرنا چاہیے نا جی. جی بالکل ٹھیک. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ امینڈ نہیں ہو سکتا، یا امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. جو انڈیا کی کوئی مثال دیتے تھے وہاں پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں، مجھے آپ فکر تو نہیں، آپ کو پتا ہوگا. تو اب ہمارے لیے یہ بھی تو دیکھیں نا کتنی شرمندگی ہے جو آپ کہتے ہیں جی 140ویں نمبر پہ ہے ہماری. جی ٹھیک ہے، بڑا افسوس ہے نا رانا صاحب. یقینی طور پہ جو عوام ہے، انصاف عوام کو ملنا چاہیے، اسپیڈی جسٹس ملنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانا تنویر صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، حکومتی موقف آپ نے سنا ہے. بہرحال ہم اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے اور سسٹم میں ان کو چلنا چاہیے. بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کئی بار یہ اظہار کر چکے تھے کہ اکتوبر کے بعد شاید ہماری حکومت چلی جائے. کیوں؟ اور وہ یہ جواز دیتے تھے موجودہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کو بیس بنا کے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کھل جائے اور ہم چلے جائیں. نہیں تو ڈرتے کیوں ہیں؟ نہیں، وہ ڈرنے کی بات نہیں ارشاد صاحب. بات تو یہ ہے کہ فیصلے تو بعض ایسے ہیں. اگر وہ جیت کر آئے ہیں، الیکشن جیت کر آئے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، مینڈیٹ، لیکن ان کو ڈرنا تو نہیں چاہیے. نہیں، اب وہ آئینی ترمیم یہ مخصوص نشستوں والے فیصلے نے تو ڈرایا تو ہے نا. نشستوں والے فیصلہ تو درست فیصلہ آیا نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے دیکھ رہے ہیں 13 ججوں میں سے 11 کو کوئی سمجھ نہیں ہے اور 2 جج صحیح سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو پھر المیہ ہے. میں یہ نہیں کہتا. نہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ نے جج لگائے سپریم کورٹ تک وہ پہنچے، ہائی کورٹ میں لگائے، ان میں سے کئی چیف جسٹس ہیں وہ پہنچے. 11 ججوں نے 187 کے تحت کہا کہ زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے. چونکہ وہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے، اس لیے وہ 11 جج غلط ہیں اور وہ 2 جج ٹھیک ہیں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اجتماعی دانش پر، اجتماعی بصیرت پر یقین ہی نہیں رکھتے. مثال کے طور پر کل کو آپ یہ 5 رکنی جج بینچ بنا رہے ہیں، ان میں سے 4 جج آپ کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں کسی معاملے میں، آپ کہیں گے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلہ ہے. نہیں، یہ بھائی کوئی ثالث بھی مقرر ہو نا، تو لوگ جو باعزت لوگ ہوتے ہیں، باوقار لوگ ہوتے ہیں، ایماندار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ بھی مانتے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. دیکھیں، ایک سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی بحال کر دی، جے جے ہوگی، واہ واہ سبحان اللہ، وہ بہترین وہ ہے. اگر وہی کورٹ جو ہے، وہی سپریم کورٹ وہ آپ کو نکال دیتی ہے کسی بنیاد پر، وہ غلط سپریم کورٹ ہے. دیکھیے یہ تو ارشاد صاحب، دیکھیے یہاں تو یہ سیاسی جماعتیں یہ کام کرتی ہیں نا، کوئی بھی سیاسی جماعت چھوڑ دیں، غلط کرتی ہیں نا. ہمیں جو بات غلط ہے کھڑا ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کورٹ میں نے نہیں بنائی، آپ نے نہیں بنائی، خود آ کے وہ جج نہیں بیٹھ گئے. آپ نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کے تحت وہ آئے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا. اب جو میرا سوال ہے، جو میرا بنیادی سوال تھا، اب اگر خواجہ صاحب مطمئن ہو گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں تو حکومت کو 5 سال پورے کرنے کی ایک طرح سے سند مل رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. اچھا دیکھیں، جو حکومت لیجیٹیمیٹ طریقے سے نہیں آتی یا خوف کا شکار ہوتی ہے، اور جو حکومت پرفارم نہیں کرتی، اس کو 5 سال کی مدت کی یقین دہانی کوئی عدالت نہیں دے سکتی، کوئی بھی نہیں کرا سکتے. وہ لوگوں نے جج کرنا ہے نا، وہ انہوں نے جج وہ اپنے جج، وہی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہر شخص جو ہے اپنا جج خود ہے.
اگر ایک حکومت پرفارم کر رہی ہے، اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی ہینکی پھینکی نہیں کر رہا، اس کو عوام کی تائید و حمایت حاصل ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے سامنے یہ ترکی والا واقعہ نہیں ہے 2016 میں جو کچھ ہوا، ہاں لوگ نکل آئے، لوگ نکل آئے نا، لوگ ساتھ تھے نا. اگر نہ ہوتے، اگر وہ بھی فارم 47 کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے عوام کو ساتھ ملائیں اپنی پرفارمنس سے، عوام آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے.